बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर में पाकिस्तान में बेइंतहा खबरें हैं, इतनी खबरें हैं कि ये भी समझ नहीं आती कौन सी खबर दें और कौन सी ना दें। पाकिस्तान में लाकानूनियत, इंसानी हकूक़ की तज़लील, अदारों की बेतौकीरी मामूल बना दिया गया है, आइन को फुटबॉल बना दिया गया है, सिर्फ एक शख्स इमरान खान को माइनस करने के लिए। एक शख्स जो आप अवाम का मकबूल लीडर है, जो नौजवानों का मकबूल लीडर है, जो बुजुर्गों का मकबूल लीडर है, जो खवातीन का मकबूल लीडर है, जो नौजवानों का मकबूल लीडर है, जो किसानों का, मजदूरों का, डॉक्टरों का, इंजीनियरों को, पायलटों का, बेरोजगार का, यह एक उम्मीद है इमरान खान डयाला जेल में बंद कैदी 804। उसको ख़त्म करने के लिए ना सिर्फ एक मौजूदा वजीर आला KP के 8 घंटे अपनी पार्टी, अपनी हुकूमत की नज़रों से ओझल रहता है, बल्कि मुकद्दस पार्लियामेंट नाम की पार्लियामेंट, जहां अक्सरियत फार्म 47 वाले बैठे हैं, रात के अंधेरे में बिजली काट कर 8 MN अवाम के मुंतखब नुमाइंदे उठा कर ले जाते हैं और अगले दिन स्पीकर कौमी असम्बली हाथ झाड़ के कहते हैं कमेटी बना दी और 3-4 नीचों को कह दिया कि हम सार्जेंट को सस्पेंड करते हैं। ये दौर ना मुशर्रफ का दौर से बदतर दौर, ज़ियाउल हक से बदतर दौर। लेकिन इस पर जो गैर जिम्मेदारी असम्बली के पा है, वो पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, कोई भी जो उन्होंने किया, उन्हें ये नहीं पता कल को इक़्तिदार जाना है और यही तरीका उनके साथ आजमाया जाएगा। अगर कल इमरान खान ने गलत किया था तो वो भी गलत था, लेकिन आज जो उसके साथ हो रहा है वो तो गलत की इंतहा है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने स्पीकर के इकदाम को गैर तसल्ली बख्श और हकायक से दूर करार दे दिया। उन्होंने कहा हम इसको नहीं मानते। जबकि नकाब पोशों के हाथों गिरफ्तार होने वाले 8 MN जो ओरिजिनल MN है 45 वाले, उनका 8 दिन का रिमांड दे दिया गया, जिसे आज हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। 2 दिन गायब रहने वाले वजीर आला KP ने वकला से खिताब करते हुए असल हकायक को नहीं बताया। अफसोस कि जिस मुल्क में 5 करोड़ का एक सूबा हो, खैबर पख्तूनख्वा, जो हमसे ज़्यादा बहादुर, हमसे ज़्यादा दलेर, उसका वजीर आला 8-9 घंटे लापता हो, उसका सगा भाई कहे मुझे नहीं मिल रहा, उस सूबे का एडवोकेट जनरल कहे अगले दिन अदालत में जाएंगे कि हमारे भाई को अगवा कर लिया, बरामद किया जाए, उसका तर्जमान कहे कि उसके तमाम स्टाफ बंद है, लेकिन वो वकला से खिताब करे और उन्हें असल बात ना बताए, ये भी एक बदकिस्मती है। तो फिर आम शहरी की ज़िंदगी की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा? आपका, मेरा, 22 करोड़ आवाम का कौन करेगा? उन्होंने आज वकला से सुना है टीवी के मुताबिक खिताब किया। खैर नवाज गंडापुर ने कहा, वज़ीर आला KP ने कहा कि कानून की हुक्मरानी के बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकते। तो क्या आप 8-9 घंटे कानून की हुक्मरानी के मुताबिक आप रहे? कहीं आप रहे तो क्या आपके चेयरमैन गौहर बैरिस्टर को पकड़ा गया, आपने उस वक्त क्यों नहीं बयान दिया? आपकी असम्बली के बाहर हुआ, आपने क्यों बयान नहीं दिया? फिर वो कहते हैं हम नफरतें पैदा नहीं करना चाहते, इसका मुल्क को ही नुकसान होगा। नफरत होती है इंतकाम से, नाहक लोगों से जुल्म करने से। बिल्कुल किसी को नफरत पैदा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जालिम जो कोई भी है, वो सहाफ़ी है, वो सियासतदान है या किसी भी सरकारी ओहदे पे है, वो मुल्क दुश्मन है।
جو کسی غریب آدمی پہ بھی ناحق ظلم کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ انہوں نے کہا ایک ناحق انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ ایک جھوٹا مقدمہ درج کرنا والا افسر کو اسی طرح جھوٹے مقدمہ جتنے وہ کر رہے ہیں ان کے خلاف درج کرائے جائے اور اسی طرح جیلوں میں رکھا جائے یا نامعلوم کیا جائے یا چھتر مارے جائے جس طرح لوگوں کو کر رہے ہیں، تو 1 مہینے میں پاکستان ترقی کے راستے پر آ جائے گا۔ لیکن جب تک ہم سچ بولنا نہیں شروع کریں گے تو بہتری نہیں آئے گی۔ علی امین گنڈاپور نے کہا غلط کاموں اور غلط انسانوں کی نشاندہی نہیں کریں گے تو اصلاح کیسی ہوگی؟ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، مجھے بھی اپنی اصلاح کرنی ہے۔ پہلے آپ تو بتائیں تھے کہاں؟ اگر اپنی مرضی سے گئے تھے تو بڑی اچھی بات ہے، پھر بیرسٹر سیف کے خلاف کارروائی کرے۔ آپ کے بھائی فیصل امین نے کیوں کہا کہ سٹاف بھی سارا غائب ہے، موبائل بھی بند ہے، اور ایڈوکیٹ جنرل نے کیوں کہا؟ خیر، اس کے بعد عمر ایوب کو، بیرسٹر گوہر کو پارلیمنٹ سے اٹھایا گیا، شیخ اکرم وقاص کو، زین قریشی کو اور دیگر لوگوں کو اٹھایا گیا۔ لیکن آج سپیکر اسمبلی کے ایسا لگا کہ وہ بچوں کی اسمبلی جو اسکولوں میں مذاق سے بناتے ہیں نا، وہ ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ ناظرین، حکومت نے جلسے کی تقریروں کے غصے میں پارلیمنٹ میں شب خون مارا کر پی لیا، پی ٹی آئی کے رہنما کو تو گرفتار کر ہی لیا، 8 سے زیادہ لوگوں کو۔ لیکن اب یہی قدم حکومت کی اگلے گلے کی ہڈی بنے گی۔ آج میری بات لکھ لیں، آج نہ ہو سال بعد ہو، 2 سال بعد آئے، جس نے یہ اقدام کروائے ہیں غیر قانونی، ان کو انہی حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن اس وقت بھی ہم انہیں غلط کہیں گے، جو غلط کر رہا ہے اس وقت بھی اس کو ٹھیک نہیں کہیں گے۔ پارلیمنٹ سے گرفتاریوں کے بعد حکومت نے ایسی پھنسی ہے کہ 100 جوتے بھی کھانا پڑے اور 100 پنجابی گنڈے بھی کھانا پڑے، پیاز بھی کھانا پڑے۔ لیکن یہ ان کی عادت ہے، جو لوگ چور دروازوں سے آتے ہیں انہیں عزت نہیں، جو اپنی عزت، کسی کی عزت نہیں کرتا وہ اپنی عزت بھی نہیں کرتا۔ دوسروں کے احترام سے نام لینے سے مجھے یوسف رضا گیلانی کے اس عمل کو میرا خیال ہے نامناسب ہے، لیکن الفاظ میرے لیے وہ قابل احترام ہے۔ اسمبلی کے اندر سے گرفتاریوں پر حکومت کے اپنے ہی اتحادیوں کی تقریر، خصوصاً پیپلز پارٹی کے نوید احمد قمر نے کہا ایسا ہمیں بھی سامنا کرنے کا۔ لیکن آج بلاول بھٹو کی تقریر نہ ذوالفقار علی بھٹو کے نواسے کی تقریر تھی، نہ شہید بے نظیر میرے لیے قابل احترام اس کے بیٹے کی تھی، شاید آصف علی زرداری کے صاحبزادے کی تقریر تھی جو صدر پاکستان ہے۔ آپ بلاول بھٹو، مصطفیٰ کمال، نوید قمر کی تقریریں کو مگرمچھ کے آنسو کہہ سکتے ہیں۔ نوید قمر ٹھیک تھا، باقی مگرمچھ۔ لیکن اس آڑ میں پیپلز پارٹی کو موقع مل گیا نون لیگ پر ہلکا سا تنقید کرنے کا، ساتھ ہی پرائم منسٹر نے بلا لیا وزیر اعظم نے، اور معاملات سیٹ ہو گئے۔ اتو لڑی جاؤ، وچو کھائی جاؤ، یہ پالیسی چلی ہے۔ ویسے تو حکومت کی ان دیکھے کچھ کچے دھاگوں کے ساتھ بندھی ہوئی پیپلز پارٹی نون اور ایم کی حکومت، جو نفرتوں پہ ساری عمریں 4 دہائیوں سے محیط ہے، لیکن اب ایک دوسرے کے ساتھ ہے، کیونکہ ان کا سب کا ووٹ بینک عمران خان کے مقابلے میں 20% بھی نہیں رہا، بانی پی ٹی آئی۔ لیکن پارلیمنٹ سے ہونے والی گرفتاریوں نے پی ٹی آئی کی ان رہنماؤں کو سیاست سکھا دی ہے۔ آج اسمبلی کے ایوان میں منسٹر گوہر نے کہا کہ اگر مقدمات اور گرفتاریاں تک بات آ ہی گئی ہے تو ہم دیکھیں گے کہ آپ کے وزراء خیبر پختونخوا میں کس طرح داخل ہوتے ہیں۔ یہی انجام ہونا تھا، اور یہ ملک کے لیے اچھا نہیں، سیاست کے لیے اچھا نہیں، عوام کے لیے اچھا نہیں۔ لیکن اس کے ذمہ دار وہ ہیں جو 2.25 سال سے مظالم ڈھا رہے ہیں اور مسلسل ڈھاتے جا رہے ہیں۔ منسٹر گوہر نے کہا جس طرح شادانہ گلزار پر اسلام آباد پنجاب میں مقدمہ درج ہوئے ہیں، ایسے ہی خیبر پختونخوا میں حکومتی جماعتوں کی خواتین کی رہنماؤں کے خلاف بھی مقدمے درج ہونا شروع ہو گئے تو آپ لوگ کیا کریں گے؟ یقیناً ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں تو نہیں کہوں گا کسی کی بہن بیٹی، چاہے کوئی بھی جماعت ہے،
لیکن یہ نون لیگ والوں سمجھو، خدا کا واسطہ ہے، آپ ایسی کھائی کھود رہے ہو جس میں تم گم جاؤ گے، یا جو بھی کھائی کھدوا رہا وہ بچے گا نہیں۔ آگے آپ کی مرضی، میں نے جو آپ کو کہنا تھا وہ کہہ دیا۔ پی ٹی آئی آج دبنگ انداز میں فیصلہ لیا ہے کہ جب تک گرفتار 10 رہنماؤں کو جیل سے رہا نہیں کیا جاتا تب تک پی ٹی آئی کے صرف 10 رکن ہی اجلاس میں شریک ہوا کریں گے، کیونکہ اسمبلی ہی جعلی ہے۔ خیر، اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی کمیٹیوں کے اجلاس میں بھی شریک نہیں ہوں گے۔ ڈمی حکومت، ڈمی لوگ ہی فارم 47 والے چاہیں گے۔ دوسرے نمبر پر خیبر پختونخوا اسمبلی میں پی ٹی آئی نے بڑی زبردست حکمت عملی اختیار کر لی ہے اور غیر معینہ مدت تک جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسمبلی کا اجلاس غیر معینہ مدت تک جاری رہے گا۔ اس میں ہر روز پی ٹی آئی کے صوبائی ارکان خطاب کریں گے اور حکومت کو آئینہ دکھائیں گے۔ میرا خیال ہے وہ آئینہ دکھائیں، لیکن تہذیب کے دائرے میں۔ حق ہے ان کا احتجاج کرنا، 100%۔ جتنے کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے وہ اگر چپ رہیں گے تو اس ظلم کے شریک کار ہوں گے، لیکن الفاظ اچھے ہوں، کیونکہ یہ موجودہ حکومت تو کچھ سیکھنے والی نہیں۔ اس نے نہ ماضی سے سیکھا نہ حال سے سیکھا۔ اس مسلم لیگ نے بے نظیر بھٹو کی نامناسب تصویریں بانٹی۔ اس اجلاس میں آئینہ دکھائیں گے۔ اسی اجلاس کے دوران علی امین گنڈا پور بھی سامنے آئیں گے اور اپنا موقف عوام کے سامنے رکھیں گے۔ اسلام آباد کے اگلے جلسے کے اگلے روز کے بعد ہی سے اب تک علی امین گنڈا پور صرف کور کمیٹی کے اجلاس میں ہوئے، تاہم گزشتہ رات انہوں نے وکلا سے خطاب کیا، اور لیکن وہ گرج دھمک نہیں تھی جو اسلام آباد کے جلسے میں تھی۔ اس کی وجوہات وہی بتا سکتے ہیں۔ فیصل آباد تاندلہ والا سے پی ٹی آئی کے ایم این اے سعید بلوچ، ناظرین ایم این اے ماں بہن بیٹی سب کی ہے کہ ان رشتوں کا احترام کرو یار، مخالفت چھوڑ دو۔ فیصل آباد تاندلہ والا سے پی ٹی آئی کے ایم این اے میڈیا کے مطابق سعید بلوچ کی بیوی، بیٹی اور خالہ کو مبینہ طور پر اغوا جانے کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ اللہ کرے یہ جھوٹ ہو، ورنہ کیا ہے تو جہاں ماں بہن بیٹیاں اغوا ہوں گی وہاں آئین اور قانون نہیں ہوگا۔ ناظرین، یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ ہم کس طرف چل پڑے ہیں۔ کاش ایسا میری خواہش ہے نہ ہو۔ دوسری طرف ناظرین، فیصلہ آباد سے نامعلوم افراد نے فیصلہ سعید بلوچ کے گھر بھی مبینہ اغوا کیا ہے۔ پی ٹی آئی وکلا حامد خان نے کہا ہے واضح طور پر کہ موجودہ چیف جسٹس گھر جائیں، انہوں نے بہت زیادہ ظلم کیے۔ چیف جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے، ورنہ ملک بھر میں احتجاج کیا جائے گا۔ انہوں نے واشگاف لفظوں میں کہا کہ اب ظلم زیادہ نہیں کریں گے برداشت۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ ماورائے آئین سلوک کیا جا رہا ہے، ہم برداشت ہو گئے۔ کے پی کے اسمبلی میں بھی تقریریں جوش خطابت سے ہوئی۔ دوسری طرف یہ بھی خبریں گردش کر رہی ہیں اسد طور صاحب کے مطابق کہ کے پی کے میں 90%، یہ سیاست.com نے بھی اس کو دیا ہے کہ گورنر آج کی تیاری کر لی ہے۔ پیپلز پارٹی نے بھی مسلم لیگ نون کی حکومت پنجاب میں ختم کر کے گورنر راج لگایا تھا، ایک ایم این اے نہیں ٹوٹا تھا۔ اگر 1.25 سال برہنہ کر کے گرفتار کر کے 25-30 سے مقدمہ کر کے نہیں ٹوٹے تو اب کیوں؟ اب بھی نہیں ٹوٹیں گے۔ صرف آئینی راستے پر آ جاؤ، ورنہ مارے جاؤ گے سارے۔ ناظرین، دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بعض ایم پی کہہ رہے ہیں انہیں پولیس اور کچھ لوگ دھمکیاں دے رہے ہیں۔ دوسری طرف ہمارے چھوٹے بھائی سینئر صحافی سب سے دیکھے جانے والے عمران ریاض کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ایف آئی اے نے، کیونکہ عمران ریاض حقائق سے پردہ اٹھا رہا تھا۔ کچھ باتوں کا اس کا میرے سے اختلاف ہو سکتا ہے، مجھے اس سے ہو سکتا ہے، لیکن مجھے وہ چھوٹے بھائیوں کی طرح عزیز ہے۔ عمران ریاض خان
کہتے ہیں جج ہمایوں دادا کے چچا کے ہاؤسنگ سوسائٹی کی تحقیقات سے متعلق خبر FIA فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی نے عمران ریاض خان پر شہری کو ہراساں کرنے کا مقدمہ درج کر لیا۔ خیبر پختونخوا حکومت کی مشیر اینٹی کرپشن مشدد قریشی بھی مقدمے میں نامزد۔ FIA فیڈرل انویسٹیگیشن، کتنے جھوٹے مقدمے کرو گے؟ مت کرو یار، مت کرو، پلیز مت کرو۔ یہ سب کچھ آپ کاٹو گے جو آج بول رہے ہو، یہ تم بچ نہیں سکو گے ان سے، یہ میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں۔ یہ ملک کو تباہ کر رہے ہو۔ ناظرین، علی امین گنڈا پور نے کہا اپیکس کمیٹی میں بتایا میری پولیس اور عوام کا اعتماد ختم ہو چکا ہے۔ کہا کہ افغانستان سے بات کرنے دو، میرا خون بہہ رہا ہے لیکن کسی کو پرواہ نہیں۔ آج اعلان کرتا ہوں کہ میں خود افغانستان وفد بھیجوں گا، بات کروں گا۔ تم اپنی پالیسی اپنے گھر رکھو، اپنے صوبے کی عوام کی زندگی بچانا ہے۔ یہ علی امین گنڈا پور کا سیاست.com پہ خبر ہے۔ ناظرین، انہوں نے یہ بھی کہا ہے، انہوں نے باتیں تو بہت کی ہے لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کس کے ساتھ ملاقات تھی، کس جگہ تھی۔ لیکن اس پر آج شاہد حقان عباسی نے ایک اچھی بات کی۔ انہوں نے کہا ابھی بھی وقت ہے، پیچھے ہٹ جائیں۔ فارم 47 کی حکومت کہا جاتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ مینڈیٹ چوری کیا شاہد حقان عباسی جو سابق وزیر اعظم ہیں، یہ ان کا بیان ہے۔ انہوں نے صاف کہا کہ میں موجودہ حکومت کی وحشیانہ اور ظالمانہ پالیسیوں سے اختلاف کرتا ہوں اور اچھی بات ہے۔ ناظرین، دوسری طرف جسٹس طارق جنگیری کیس ڈگری کیس میں سندھ ہائی کورٹ نے FIA کو انکوائری روکنے کا حکم دیا ہے۔ FIA کو انکوائری بڑا شوق ہے اور شہباز شریف کی منی لانڈرنگ کی کیس کی انکوائری بند کر دی ہے۔ عمران خان کی بہن علیمہ خان، سگی بہن سابق وزیر اعظم کی، انہوں نے سیاست.com پہ کہا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ مجھے مرسی کی طرح جیل میں مارنا چاہتے ہیں اور یہ فیصلہ 1 مہینے پہلے ہوا۔ اللہ کرے نہ ہو، پاکستان اس کا متمل نہیں ہو سکتا۔ جس نے یہ سوچا بھی ہے، جس نے کیا بھی ہے، وہ ملک کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ دوسری طرف خواجہ آصف جو ایک بیوہ سے ریحانہ ڈار سے ہار گئے، انہوں نے تو چمچہ گیری کی انتہا کر دی، خود ہی اسی اسمبلی میں کھڑے ہو کے اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کو برا بھلا کہتے رہے۔ لیکن اب خیر کیا کریں۔ دوسری طرف ناظرین، سابق چیف جسٹس، سابق سپریم کورٹ کے پریزیڈنٹ حامد خان گروپ کے سینئر ترین وکلا PTI کے رہنما حامد خان کا کہنا ہے قاضی کا نہ تو اب کوئی ضمیر رہ گیا ہے، نہ ہی اس میں آئین کے مطابق چلنے کی بات رہ گئی ہے۔ اب پاکستان کو بدترین چیف جسٹس میں شمار کیا جائے گا۔ یہ الفاظ میرے نہیں ہیں، لیکن انہوں نے فائز عیسیٰ پر تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ فوری طور پر یہ سیاست.com پر خبر چھپی ہے، اس کا اسکرین شاٹ بھی آپ دیکھ لیں، اسکرین شاٹ بھی دیکھ لیں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ جسٹس منصور علی شاہ کا نام کیا جائے، اب عدالتوں سے انصاف میں رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے۔ ناظرین، اتنی خبریں ہیں کہ دل نہیں کرتا، کیونکہ دل نہیں کرتا شہید ارشد شریف یاد آ رہا ہے، بہت یاد آ رہا ہے۔ ارشد شریف شہید ہو کر بھی زندہ ہے، ہم زندہ بھی مردہ ہو گئے، کیا آپ تک سچ نہیں پہنچا سکتے؟ سچ کی قیمت، سینکڑوں مقدمات، قتل، گرفتاری، لاپتہ، یہ ہماری حکومت کا ترا امتیاز ہے پچھلے 2.25 سالوں سے۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔